अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाजिब। सेनेट इंतखाबात में किसका पलड़ा भारी होगा? पीडीएम का मुश्तरका महाज हुकूमत को सरप्राइज दे सकेगा या हुकूमत एक बार फिर अपोजिशन के दावों को गलत साबित करेगी? करने वाले सेनेट इंतखाबात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान माज़राई के बायस काफ़ी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन वाज़ा कर चुका है कि वक्त की कमी के बायस कल होने वाले इलेक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो सकता और माजी की तरह खुफिया राय शुमारी से ही इंतखाबात होंगे। यानी किसने किसको वोट दिया, कल ये राज ही रहेगा। ऐसे में कौन किसको सरप्राइज दे सकेगा, ये अहम सवाल है। लेकिन आज का बड़ा सरप्राइज एक और वीडियो की शक्ल में सामने आ चुका है, जिसमें मुबैना तौर पर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे तहरीक इंसाफ के MNAs को वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं। अली हैदर गिलानी ने तस्लीम किया है कि इस वीडियो में वही मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ के MNAs से वोट मांग रहे हैं, जो उनका हक है। और उनके दावे के मुताबिक PTI के MNAs ने यूसुफ रजा गिलानी को इसलिए वोट देने का वादा किया क्योंकि वो हफीज शेख को वोट नहीं देना चाहते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से मुतालबे के बाद इस वीडियो का नोटिस ले चुका है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वीडियो की मेरिट पर तहकीकात होंगी। यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के दरमियान मुकाबले की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी नाज़रीन लगाया जा सकता है कि दोनों अतराफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ऐसे अरकान असम्बली से भी मुलाकातें कर रहे हैं जिनसे वो गुज़श्ता 3 सालों में एक बार भी नहीं मिले। उनमें अटक से तहरीक इंसाफ के नाराज MNA जो है मेजर ताहिर सादिक भी शामिल है, जिन्होंने काफी कड़ी तनकीद की इमरान खान पे और उनकी गवर्नमेंट पे इन 3 सालों में। बलूचिस्तान में PTI के सदर यार मोहम्मद रिन को भी मनाया जा चुका है। लेकिन सिंध में मामला पेचीदा है, जहां वफाकी वजीर फैसल वाडा और सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट की टिकट देने पर नाराजियां जो हैं वो ना सिर्फ बरकरार है बल्कि इंतहाई ड्रामाई रुख इस वक्त इख्तियार कर चुकी हैं। हुकूमती जमात के 3 MPs की जानिब से अपनी मर्जी से वोट देने के बयानात के बाद पीपल्स पार्टी पर उन्हें अगवा करने के इल्जामात लगे। आज तीनों MPs जो हैं वो सिंध असम्बली पहुंचे तो वहां पर काफी लय हुई, लड़ाइयां हुई, मार कुटाइयां हुई, नए इल्जामात लगे, नए बयानात अब सामने आ चुके हैं। ये इल्जाम भी लग रहा है कि PTI अपने अरकान की वफादारी पर शक की वजह से उन्हें एक होटल में मुंतकिल कर चुकी है। इतना वाज़ेह है कि PTI को सिंध से कम वोट पड़ने का कभी इम्कान है, जिसका फायदा अपोजिशन को हो सकता है। KP हो, बलूचिस्तान में क्या होगा, किसका पलड़ा भारी होगा और सेनेट के नताइज मुस्तकबिल की सियासत के लिए कितने अहम है। नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। अभी जो वीडियो सामने आई है उसमें जो मरकजी किरदार हैं अली हैदर गिलानी साहब, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली हैदर साहब, जो आपकी वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें आप अभी ये इकरार कर रहे हैं कि ये वीडियो आपकी है और आप ही ने उन्हें बताया कि वोट किस तरह ज़ाया किया जाता है, क्या ये आपको करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद अब ये मुमकिन नहीं है कि साफ शफाफ सेनेट के इंतखाबात हों। और अगर भागना चाहते अपना भाईजान, अगर ये गवर्नमेंट भागना चाहती है इस इलेक्शन से तो वो 100 दफा भागे, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी शिकस्त वाज़े तौर पे नजर आ रही है, इसलिए वो इस इलेक्शन से भागना चाहती है। मैंने एक नहीं सैकड़ों उम्मीद अपना मेंबरान से मिला हूं जो कि वोटों के लिए वो हमारा एक आईनी हक है, उसके लिए हम आगे भी मिलेंगे। मैं आज भी मिला हूं, मैं कल भी मिला था। ये एक हमारा हक है वोट मांगना किसी भी मेंबर से, और वो हम मांगेंगे। ठीक, ये जो ये मेरी वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें मैं वोट ज़मीर का मसला हूँ, इसमें पैसों का कोई जिक्र नहीं है। मुझे पैसों का जिक्र है तो मुझे ठीक। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा कि साथ में जिस सहाफ़ी ने ब्रेक की, अरशद शरीफ साहब, वो तो ये भी कह रहे हैं कि उनके सोर्स हैं, उन्हें पता है कि उनके पास शायद सबूत भी हैं कि पैसों का मामला भी है। तो अगर ये सबूत सामने आ जाते हैं तो फिर तो जाहिर बात है आप उसे चैलेंज करेंगे इन सबूतों को। अगर वो कोई वीडियो डॉक्ट करके वीडियो चलाना चाहते हैं तो वो चला दें। वीडियो उनके पास यही वीडियो मौजूद है जो कि वीडियो सामने है। मैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई है मैं उनको भी जानता हूँ, मुझे बिल्कुल सारा इल्म है। ये उनका अपना मौक़िफ़ होगा, ये उनका अपना तरीकाकार होगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की। चले अली हैदर गिलानी साहब, इस वक्त मुझे पता है आप इस वक्त एक मीटिंग में मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं कि राब्ता हो कासिम गिलानी साहब से, जो कि अली हैदर के भाई भी हैं और बिल्कुल फ्रंट लाइन पे इस वक्त गिलानी साहब के लिए वोट भी मांग रहे हैं, इन सारी चीज़ों को नोटिस भी कर रहे हैं। अली गिलानी साहब तो ज़्यादा देर हमारे साथ नहीं ठहर सके, इस वक्त कासिम गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली हैदर साहब ने तो बिल्कुल कह दिया है कि वीडियो उन्हीं की है, लेकिन ये जिन MNA से बात कर रहे हैं उस पर अभी तो कुछ नहीं बताया कि वो कौन थे और कितना आप पुरुमीद हैं, कितने वोटों से गिलानी साहब जीत सकते हैं अगर आप समझते हैं कि वो जीत जाएंगे कल।
تھینک یو عادل صاحب. علی حیدر گیلانی نے اپنی پریس کانفرنس میں اسی لیے نام نہیں لیا ان ممبران کا کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں اور انہوں نے خود علی حیدر گیلانی کو رابطہ کیا کہ اچھا ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, گیلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, اور علی حیدر نے ان پہ اعتماد کرتے ہوئے ان سے ملے. ظاہر ہے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہمیں ہر ایم این اے سے ملنا ہے, ہر ایم این اے سے ہم نے ووٹ مانگا ہے. گیلانی صاحب نے تو عمران خان صاحب سے بھی ووٹ مانگا ہے جی. تو قاسم صاحب اس کا مطلب یہ کہ علی گیلانی صاحب کو سورٹ آف ٹریپ کیا گیا, پی ٹی آئی کے ایم این اے سے کال کروائی گئی اور پھر انہیں یقین دلوایا گیا اور وہیں پہ بالکل اس طرح ہے کہ ان کا پہلے سے ہی وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور وہ دو نہیں دو سے زیادہ ہیں, اور وہ انہوں نے علی حیدر گیلانی سے ملاقات کی اور پوچھا کہ ہم گیلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, لیکن اگر ہماری جماعت ہمارے پہ ٹرسٹ نہ کرے اور ہمیں بیلٹ آلریڈی کاسٹ بیلٹ دیا جائے جس پہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ ملا ہو, اور ہمیں پارٹی جو کہ ہمیں صبح ہماری الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگ تھی اس میں نوید قمر نے الیکشن کمیشن پہ یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اگر بیلٹ ان کو دیا جائے کاسٹ کرنے کے لیے تو اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا علی حیدر سے کہ اگر ہمیں بیلٹ آلریڈی کاسٹ ہوا ملے جو کہ پی ٹی آئی کی ٹیکنیک ہوگی فار ٹمورو, تو ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی رائے انہوں نے نہیں لی اور آپ کو آلریڈی کاسٹ بیلٹ دیا ہے تو وہ ضمیر کا ووٹ تو نہ ہوا, تو اس کو آپ اسپوائل کر سکتے ہیں گیلانی صاحب کو بھی ووٹ دے کے. تو وہ جو طریقہ سمجھا رہے ہیں ووٹ دینے کا, تو مجھے آپ بتائیں کہ اس میں کہاں کوئی کرپٹ پریکٹس ہے یا اس میں کہاں وہ ان کو خرید رہے ہیں. نہیں وہ تو قاسم صاحب یہ علی حیدر صاحب سے بھی ہم نے پوچھا, لیکن جو باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جی اور بھی ویڈیو اور میٹیریل سامنے آ رہا ہے, دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی بھی استعمال ہوا, تو اس میں پھر کیا ہوگا اگر مزید ایسی ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں؟ تو حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اب گیلانی صاحب کو مورلی جو ہے وہ مقابلے سے دستبردار ہو جانا چاہیے. یہ تو کل ہی جب پی ٹی آئی کے ممبران کو پرائم منسٹر نے بلا کر 50 کروڑ روپے دے کر ان سے ووٹ لیا, تو وہ مورلی حفیظ شیخ صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے. وہ بھی ووٹ خریدا جا رہا ہے, اپنے ہی ممبران سے 50 کروڑ کے ڈیولپمنٹ فنڈ کے عوض ووٹ دیا ہے, جو ویڈیوز ان کے ممبران کی بھی آئی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی ویڈیو ہوگی, اگر ہوتی تو وہ ضرور لے آتے. اور یہ دس از جسٹ ٹو ڈسٹریکٹ اس فرام دا کیمپین, اور یہ گیلانی صاحب کی جو وہ ہے جو ان کی سکسیس ہے اس الیکشن میں, اس سے خائف ہو کر ان کو انہوں نے یہ کیا ہے. جی ٹھیک. اچھا قاسم صاحب, کتنے کچھ پی ٹی آئی کے ایم این اے سے ایسی ملاقات ہوئی ہوگی کہ جو آپ سمجھتے ہیں اور آپ کنونسڈ ہیں کہ وہ بقول آپ کے ضمیر کے مطابق ووٹ گیلانی صاحب کو ہی دیں گے؟ 15-20 ہوں گے؟ جی ہم نے پی ٹی آئی کے آلموسٹ تمام ممبران سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کی ہے, ان سے یہ ضمیر کا ووٹ مانگا ہے, چاہے وہ ہمارے ساتھ پہلے کام کیا ہو انہوں نے یا جو نئے لوگ ہیں. ہم نے تمام لوگوں سے ووٹ کی درخواست کی ہے اور ہمیں بہت اچھا رسپانس جو ہے وہ ملا ہے. اسی کی وجہ سے یہ ویڈیو جو ہے بنائی گئی اور اس کی تشہیر کی جا رہی ہے تاکہ گیلانی صاحب کی اس کیمپین کو متاثر کیا جائے. بٹ وی آر ویری فوکسڈ, اور ہم آج ابھی بھی آئی مین اے میٹنگ, اینڈ آج سارا دن ساری رات ہماری کیمپین چلتی رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا قاسم صاحب, بس آپ کو ابھی بھی آپ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بس جلدی فارغ کرنے کی وہ کریں گے, لیکن جو یہ ویڈیو بنائی گئی تو جن ایم این ایز کے پاس گئے تھے, تو کیا آپ کی ان سے بات ہوئی علی حیدر صاحب کی کہ یار یہ کیا کام کیا آپ نے, ہمیں ووٹ دینے کے لیے آپ نے بلایا تھا اور یہ تو آگے سے آپ نے یہ کر دیا؟ دیکھیں, ہم ان کی طرح کوئی کسی کے اوپر گند یا کسی کے اوپر الزام نہیں لگانے والے. ہم نے علی حیدر گیلانی نے اسی لیے ان کے آنر کا خیال رکھتے ہوئے, تاکہ وہ اس طرح کی کوئی ان کی طرف سے بات نہ آئے تو ان کا نام نہیں لیا گیا. علی حیدر نے آئی ایم شیور بات کی ہوگی ان کے ساتھ, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ پھر بھی ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے. قاسم گیلانی صاحب, تھینک یو سو مچ. سازین, آپ نے سنا گیلانی صاحب کے دونوں صاحبزادے جو اس وقت
فرنٹ لائن پر اپنے والد صاحب کی جو ہے کمپین بھی کر رہے ہیں، اور ان کا جو جس طرح سے ویڈیوز سامنے آئی ہم نے آپ کے سامنے ان کا موقف رکھا۔ وقت ہوئے چاہتے ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے مشیر پیٹرولیم اور توانائی ندیم بابر صاحب سے۔ پاکستان نے حال ہی میں قطر سے ایک اور بڑی زبردست ایک ڈیل کی ہے، LNG کی طویل المدت ایک معاہدہ کیا ہے، لیکن اس پر سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ جب یہی طویل المدت معاہدہ شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل نے کیا تھا تو تحریک انصاف نے بڑا شور مچایا تھا، نیب میں چلے گئے تھے، ان دونوں کو جیلوں میں بھی ڈالا۔ اب تحریک انصاف خود طویل المدت معاہدہ کر رہی ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں ان سے گفتگو کریں گے۔ ندیم بابر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، گزشتہ ہفتے پاکستانی معیشت اور معاشی مستقبل سے متعلق انتہائی مثبت خبر ایک سامنے آئی ہے۔ حکومت پاکستان نے آئندہ 10 برسوں کے لیے قطر سے LNG خریدنے کا معاہدہ کر لیا، اور اس خبر کا اعلان اور معاہدے کی تفصیلات وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر نے پیش کی، جن کے مطابق اس 10 سالہ معاہدہ جو کیا گیا ہے اس میں 4 سال بعد قیمت کی تجدید کا امکان موجود ہے، جو کہ تقریباً 10.2% اس وقت ہے، ماضی کے معاہدوں کے مقابلے میں 31% سستی ہے ان کا دعویٰ ہے۔ اور حکومت کے مطابق اس معاہدے سے سالانہ 31 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی بچت ہوگی، جبکہ ایک دہائی بعد پاکستان قومی خزانوں کو تقریباً 3 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ اس کی بچت ہوگی۔ ندیم بابر کے مطابق اس وقت جو معاہدہ قابل عمل ہے وہ 15 سال کا تھا، جس میں 10 سال کے لیے قیمت فکس تھی، اور اس پر میں اس لیے زور دے رہا ہوں ناظرین کہ آگے چل کر آپ کو اسی پوائنٹ پہ کافی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ موجودہ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اس معاہدے کی ہر طبقہ فکر سے ستائش کی جا رہی ہے، خصوصاً تاجروں کی جانب سے، لیکن کچھ حلقے اس حوالے سے سوالات بھی اٹھا رہے ہیں، اعتراضات بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس معاہدے سے عوام اور بالخصوص صنعتوں کو ملنے والا ممکنہ جو ریلیف ہے اس کی باتیں اور سرگوشیاں بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت گزشتہ دور میں کیے جانے والے لمبے جو معاہدے تھے LNG کے، اس کی شدید ناقد رہی ہے۔ بارہا شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی جانب سے جو معاہدے ہوئے اس پر انگلیاں اٹھائی گئیں، کرپشن اور کک بیکس لیے جانے اور من پسند کمپنیوں کو ٹھیکے دلوانے کے الزامات لگے، وہ لوگ جیل بھی چلے گئے۔ اپوزیشن بالخصوص جو یہ شخصیات ہیں ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، جس کے بعد اس معاملے کو حکومت نے جو ہے وہ ایک سفارتی سبکی بھی حکومت کو ہوئی، اور قطر سے LNG کی فراہمی میں رکاوٹوں کے بعد توانائی اور گیس کے بحران کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اب ایک بار پھر حکومت نے قطر ہی سے LNG لینے کا طویل مدتی معاہدہ کیا ہے، لیکن اپوزیشن کے مطابق حکومت نے اب بھی اس معاہدے کو کرنے میں تقریباً 8-9 ماہ کی تاخیر کی، جس سے قومی خزانے کو 150 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اگر حکومت 8 ماہ پہلے یہ معاہدہ کر لیتی تو 9.5% پر LNG مل جاتی، جو اب 10.2% پر مل رہی ہے۔ اپوزیشن کے مطابق نون لیگ کی یہ بات کر رہے ہیں، حکومت نے فرنس آئل سے تقریباً 12 روپے فی یونٹ بجلی بنائی، ڈیزل سے 19 روپے فی یونٹ بنائی، لیکن یہی بجلی LNG سے 8 روپے فی یونٹ بنائی جا سکتی تھی، جو نہیں بن پائی، اور اس ساری مہنگی بجلی بنانے کی قیمت عوام کی جیب سے لی گئی۔ کیا حکومت پر LNG ڈیل میں تاخیر کرنے کا الزام درست ہے؟ کیا قومی معاملات پر ایک دوسرے پر الزامات لگا کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہے اس کی روایت موجودہ حکومت نے PTI نہیں ڈالی، اور پھر وہی معاہدہ کیا جس پر موجودہ حکومت نے شدید تنقید کی؟ قطر کے ساتھ اس معاہدے کا فائدہ عوام کو کیسے اور کب تک پہنچے گا؟ کیا اس ڈیل سے صنعت کاروں کو بھی دادرسی ہو سکے گی؟ اور سب سے بڑا سوال کہ کیا یہ ڈیل حکومت کی اپنی کوششوں اور کاوشوں سے پایہ تکمیل تک پہنچی، یا اس معاملے میں دوسرے فریقین کا بھی کچھ سٹیک ہولڈرز کا کردار نمایاں نظر آیا؟ یہ تمام سوالات رکھیں گے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ان سے وہ $1 ملین کا سوال بھی کریں گے جو ہم بار بار اسی فورم سے اٹھایا کہ جب وہ خود توانائی کے شعبے اور بزنس سے وابستہ ہیں، ایسے میں وہ حکومتی ٹیم میں بیٹھ کر فیصلہ کرنے سے فیصلہ سازی کی پوزیشن میں ہے، کیا وہ اپنے مفادات کو فائدہ نہیں پہنچا رہے؟ کیا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا مفادات کے ٹکراؤ کا جو ہے وہ شکار بالکل نہیں ہو رہے؟ لیکن یہ سوالات ہم سامنے رکھیں گے۔ ندیم بابر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلا تو یہ کہ ویل ڈن، میرے جو اپنا نقطہ نظر ہے کہ آپ نے جو LNG کا ابھی طویل المدت معاہدہ کیا ہے، بڑی مثبت بات ہے،
لیکن اعتراض یہ ہے سر کہ یہی معاہدہ آپ 8 ماہ پہلے کر لیتے تو یہی ڈیل 9.5% ہو سکتی تھی، آپ کو 10.2 میں ملی. پھر آپ کی حکومت جو ہے وہ طویل المدت معاہدوں کے خلاف رہی ہے. یہ کہا گیا کہ جی اسپاٹ ریٹ پر LNG لینی چاہیے، لیکن اب آپ نے خود ایک طویل المدت معاہدہ کر لیا، جس کا مطلب ماضی میں جو شاہد خاقان اور مفتاح نے کیا وہ درست تھا اور اب آپ نے جو کیا وہ بھی درست ہے. تو ان پر جو تنقید کی گئی وہ غلط تھی، اب آپ پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ بھی غلط ہے. نہیں ایسے نہیں ہے عادل. دیکھیں پہلی بات یہ کہنا کہ جی پچھلے سال کر لیتے تو 9.5 ہو جاتا، یہ تو کمپلیٹ مفروضہ ہے. اچھا اگر 9.5 پہ ہو سکتا ہوتا تو پچھلے سال چلے ہم نالائق تھے، ہم نے نہیں کیا. 35 ملک ہیں جو LNG امپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں کیا 9.5 پہ؟ سو یہ کہنا کہ جی پچھلے سال کر لیتے، 8 مہینے پہلے کر لیتے تو 9.5% پہ مل جاتا، یہ ایک ہائپوتھیٹیکل ہے، کمپلیٹ مفروضہ ہے اینڈ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. رائٹ. اب دوسرا جو حصہ ہے آپ کے سوال کا، آپ غور سے دیکھیں، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، اور شاہد خاقان صاحب کے ساتھ جب میری ڈیبیٹ ہوئی تب بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ طویل المدت معاہدے نہیں ہونے چاہیے. میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ اگر لمبا اگریمنٹ آپ کر رہے ہیں تو اس کا پرائس لاک جو ہے وہ لمبا پیریڈ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی ایک بڑی سمپل وجہ ہے کہ جب آپ 15 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے اگریمنٹ کرتے ہیں اور 10 سال کے لیے پرائس لاک کر لیتے ہیں تو 10 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس میں مارکیٹ کنڈیشنز چینج ہوتی رہتی ہیں. اور آپ نے جس وقت اگریمنٹ کیا ہو، اگر آپ اس بیسس پہ اگلے 10 سال کے لیے پرائس لاک کر رہے ہیں تو یو آر ٹیکنگ اے ویری ویری بگ رسک. سو اب اس تناظر میں ہم نے جو اگریمنٹ کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 15 سال کی بجائے 10 سال کا کیا، لیکن اس 10 سال کے اگریمنٹ کے اندر بھی ہم نے 4 سال بعد پرائس کی ری اوپننگ رکھی ہوئی ہے. سو آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ہم نے 4 سال کی پرائس لاک کی، 4 سال کے بعد ہم مارکیٹ کنڈیشنز کو دیکھ کے اس کو ری سیٹ کریں گے اور پھر اگلے 6 سال کے لیے وہ جو بھی ری سیٹ پرائس ہوگی وہ چلے گی. سو جو ہم نے کیا ہے یہ بالکل مختلف ہے کمپیئر ٹو جو پہلے کیا گیا. پر صاحب جو آپ نے اعتراضات اٹھائے وہ تو ہم شاہد خاقان اور مفتاح کے سامنے رکھیں گے اور ان سے جواب لیں گے، لیکن ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ کو 9-10% پر LNG جب مل رہی تھی آپ نے آرڈر اس وقت پلیس نہیں کیا، اور جب ہمیں شدید ضرورت پڑی تب ہمیں 22% پر LNG ہم نے لی، جس کی وجہ سے 150 ارب کا نقصان پہنچا. ڈیزل اور فرنس آئل سے ہم بجلی بناتے رہے، IPPs کو فائدہ پہنچایا گیا. یہ کہا گیا کہ آپ خود بھی IPP آپ کی ہے. شاہد خاقان عباسی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس سب کچھ کی وجہ سے انہیں کرپشن کی بو آ رہی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 9 ماہ کا ڈیلے تھا کیا وجہ تھی اس کی، کیا جواب دیں گے ان اعتراضات کا؟ یہ گھمانے والی بات کر رہے ہیں شاہد صاحب، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، مفتاح کی رسپیکٹ کرتا ہوں، دونوں میرے جاننے والے ہیں. دے آر جسٹ اسپننگ اٹ، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. اگر آپ گرمیوں میں آرڈر دینا چاہیں کہ آپ کو سردیوں کی LNG چاہیے 6 مہینے بعد کی، آپ بالکل آرڈر دے سکتے ہیں. لیکن کوئی گدھا ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ گرمیوں میں جب آپ آرڈر کر رہے ہیں سردیوں کی ڈیلیوری کے لیے تو آپ کو گرمیوں کی پرائس مل جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا آپ خود بے وقوف ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ سیلر اتنا بے وقوف ہے کہ گرمیوں میں جب پرائس کم ہوتی ہے آپ وہ قیمت سردیوں کی ڈیلیوری کے لیے لے لیں گے. تو یہ تو نان سینسیکل بات ہے اور اس کو میں بڑی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں. اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو گو آن اینی فورم اینی ویئر ان دا ورلڈ ٹو پروو دیٹ. اب دوسرا جو اس کا ایلیمنٹ آپ نے کہا کہ جی 9.5 پہ مل رہی تھی، میں اس کا پھر وہی جواب دوں گا. اگر 9.5 پہ مل رہی تھی، چلیں میں تو نالائق ہوں، میری منسٹری نالائق ہو گئی. بھئی دنیا میں 35 ملک ہیں جو LNG امپورٹ کرتے ہیں، ہم تو ٹوٹل 2% امپورٹ کرتے ہیں ٹریڈ کا. باقی 98% والوں نے وہ ہوشیاری کیوں نہیں دکھائی جو شاہد صاحب اور مفتاح کہہ رہے ہیں؟ تو یہ نان سینسیکل باتیں ہیں، سارے مفروضے ہیں، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تیسرا ایلیمنٹ آپ نے ذکر کیا کہ جی 150 بلین کا نقصان ہو گیا. جی بھائی مجھے کوئی آ کے میتھمیٹکس پہلی جماعت کی دوسری جماعت کی سمجھا دے. 54 بلین کی ٹوٹل ہم نے اسپاٹ پہ LNG خریدی پچھلے سال میں، 150 بلین کا نقصان کیسے ہو گیا؟
اچھا ندیم بابا صاحب، یہ جو معاہدے ہوتے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ عام صارف پر پڑتا ہے، عوام پر ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے تحریک انصاف کی کارکردگی سے بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ جب نون لیگ نے یہ معاہدے ایسے کیے تو کہا گیا انہوں نے مہنگے معاہدے کیے ہیں، تحریک انصاف کی پھر حکومت آئی تو نیب تک کی باتیں ہوئیں کہ تحقیقات کرائیں گے، شاہد خاقان کو جیل میں ڈالا، مفتاح کو جیل میں ڈالا، لیکن پھر آپ ہی کی حکومت قطر جا کے اور قومی مفاد کا آپ نے نام دے دیا، آپ نے معاہدہ کر لیا، جو مثبت بات ہے۔ میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بڑا زبردست آپ نے سٹیپ لیا، لیکن کیا اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ایسے معاملات کو سیاست سے دور رکھا جائے؟ پوائنٹ سکورنگ کی بجائے اب نون لیگ کو یہ کہنا چاہیے کہ بالکل آپ نے اچھا کام کیا، لیکن جو نون لیگ نے کیا تھا انہوں نے بھی اچھا کیا تھا۔ پھر میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اکنامک میٹرز میں پارٹی لائن سے ہٹ کے ایک جوائنٹ ڈیسیشن، جوائنٹ سپورٹ ہونی چاہیے ان فیصلوں کی جو ملک کے مفاد میں ہو۔ میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو اسپیسیفک بات آپ نے کی اس پہ میں 2 کامنٹ کرتا چلوں۔ جی دیکھیں، قطر از دا لارجسٹ پروڈیوسر آف LNG ان دا ورلڈ ٹوڈے۔ اگر ہم نے کسی ٹریڈر کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے تو ٹریڈر نے جا کے کسی پروڈیوسر سے خریدنا ہے، اس پہ اپنا مارجن رکھنا ہے اور پھر اس نے آگے قیمت دینی ہے۔ رائٹ۔ تو کوشش ملکوں کے لیے یہی ہونی چاہیے کہ لانگ ٹرم اگریمنٹ جب کیے جائیں تو وہ ٹریڈر کی بجائے پروڈیوسر سے کیے جائیں، وہاں آپ کو بہتر پرائس ملنے کا چانس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ 13.37 والا معاہدہ کیا گیا تو آپ اس کے 12 مہینے کا پیریڈ دیکھ لیں۔ اس 12 مہینے کے پیریڈ میں آپ کو نظر یہ آئے گا کہ ساری دنیا میں جو معاہدے ہو رہے تھے اسے 6 مہینے پہلے کا پیریڈ لے لیں، 6 مہینے بعد کا پیریڈ لے لیں۔ بات کروں گا، ساری دنیا میں جو معاہدے ہو رہے تھے وہ تقریباً 12.25 سے لے کے 13.5 ساڑھے 13% کی رینج میں ہو رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ رینج تھی جس میں باقی ساری دنیا اگریمنٹ کر رہی تھی اس وقت، تو آپ نے اس رینج سے باہر یا اس رینج کے ہائی اینڈ پہ اگریمنٹ کیا، تو آیا یہ نیگوشیشن میں کچھ کوتاہی رہ گئی یا کوئی اور مسئلے مسائل تھے؟ اچھا ندیم بابر صاحب، قطع کلامی کی معافی، میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں، دین یو کیری آن ود یور آنسر، کہ اس وقت جو 13.37 پر نون لیگ نے معاہدہ کیا تھا وہ اس وقت سپاٹ ریٹ جو تھا وہ 14% تھا۔ آج آپ نے 10% پر معاہدہ کیا، سپاٹ ریٹ بھی تقریباً اتنا ہی ہے، تو اس وقت تو انہوں نے سپاٹ ریٹ سے کم میں معاہدہ کیا تھا، اور اسی وقت انڈیا میں بھی اسی طرح کا انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا جو پاکستان سے مہنگا تھا، تو انہوں نے تو میرا ذاتی خیال میں مہنگا نہیں تھا ان کا معاہدہ بھی۔ کہ اگر ان کا یہ آرگومنٹ ہے نا تو اس سے بڑی خود فریبی ہو نہیں سکتی۔ وہ اس لیے کہ سپاٹ ریٹ روز چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے لانگ ٹرم اگریمنٹ کو سپاٹ سے کمپیئر کرنا ہے تو اس کا ایک ہی کنکلوژن میں نکال سکتا ہوں کہ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ دا مارکیٹ ورکس۔ سپاٹ ریٹ کو آپ لانگ ٹرم اگریمنٹ سے کبھی بھی نہیں کمپیئر کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت سپاٹ کیا تھا اور لانگ ٹرم کیا تھا اور آپ نے ان کو کمپیئر کرنا ہے، تو پھر آپ ایک دن کا یا ایک مہینے کا یا ایک وقت کا سپاٹ نہیں دیکھیں گے، آپ پورے 12 مہینے کا دیکھیں گا، کیونکہ سپاٹ کا سیزنل بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ گرمیوں میں وہ آدھا رہ جاتا ہے، سردیوں میں ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہی ہے، اول تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پراپر کمپیریزن نہیں ہے، تو آپ 12 مہینے کے نمبر لیں اور ایوریج نکالیں۔ ہوتا یہ ہے کہ سپاٹ آپ کا انسٹنٹ سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیسس پہ چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ لانگ ٹرم میں آپ کو اگلے 10 سال کا رسک لینا ہے، 15 سال کا رسک لینا ہے، اس لیے دونوں کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ لیکن میں ایک بار اور پچھلی جو میں بات کہہ رہا تھا اس کو مکمل کرتا چلوں۔ دیکھیں، سب سے بڑا جو ایویڈنس ہے نا کہ 13.37% مہنگا معاہدہ تھا، وہ پریویس حکومت نے خود پرووائیڈ کر دیا، اور وہ کیا کہ 16 فروری 2016 کو وہ اگریمنٹ سائن ہوتا ہے 13.37% کا، اور اس کے ایگزیکٹلی 10 مہینے بعد وہی گورنمنٹ، وہی ٹیم ایک اور اگریمنٹ سائن کرتی ہے جو 11.87% پہ ہے 10 مہینے بعد۔ ٹھیک ہے، اگر اور 1/5 کوانٹٹی ہے۔ پہلے کانٹریکٹ میں 5 ویسلز ہیں پر منتھ، دوسرے کانٹریکٹ میں صرف 1 ہے۔ نیچرلی اگر آپ 5 ٹائمز زیادہ والیوم لے رہے ہیں تو قیمت آپ کو بہتر ملنی چاہیے۔
لیکن 10 مہینے کے اندر اندر ایک 13.37% پہ وہی حکومت اگریمنٹ سائن کرتی ہے، اور اس کے ایگزیکٹلی 10 مہینے بعد وہی حکومت 1/5 کوانٹٹی 11.87 پہ سائن کرتی ہے، وہی 15 سال کے لیے۔ اس سے بڑی اور کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہو سکتی ہے کہ وہ جو 13.37 والا اگریمنٹ تھا وہ پراپرلی نیگوشیٹ نہیں ہوا، یا کوئی اور مسئلے مسائل تھے، توجہ نہیں دی گئی، جو بھی ہے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے سوال پوچھا، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اکنامک میٹرز میں پارٹی لائن سے ہٹ کے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اب میں اس کو کنکلوڈ کرتے یہ کہتا چلوں کہ اگر میں پچھلے سال یہ اگریمنٹ سائن کرنے کی کوشش کرتا تو مجھے یہ ریٹ نہ ملتا جو آج ملا ہے۔ ہم نے 1.5 سال اس پہ کام کیا ہے، 1.5 سال لگے رہے ہیں اس پہ، اور بہت کام کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس سٹیج پہ پہنچ سکیں۔ سو سوال یہ کہ جب آپ ایک ملک کے لیے فیصلے کر رہے ہیں 10 سال کے، 15 سال کے، تو یہ فیصلے جو ہے نا، ان میں ٹائم بھی چاہیے، توجہ بھی چاہیے، ایفرٹ بھی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ لگائیں گے تو پھر آپ اس جگہ پہنچ سکتے ہیں کہ جو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ ملک کے لیے بہترین فیصلہ ہو سکتا تھا، یہ وہ ہے۔ ٹھیک، اچھا ندیم بابر صاحب، تھینک یو۔ میں بالکل ایبسولوٹلی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ایسے معاملات میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جب نون لیگ کر رہی تھی اس وقت پی ٹی آئی جو سیاست کر رہی تھی وہ بھی غلط تھی۔ آج اگر پی ٹی آئی کچھ اچھا کر رہی ہے اور دس از دا وے فارورڈ، تو ظاہری بات ہے نون لیگ کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے۔ لیکن جو آپ نے سوالات ریز کیے وہ ہم شاہد خاقان اور مفتاح صاحب کے سامنے بالکل رکھیں گے۔ ناظرین، وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ندیم بابر صاحب سے کچھ میرے ایسے سوالات باقی ہیں جو ہم بار بار اٹھاتے رہے ہیں۔ تو بریک کے بعد انٹرسٹنگ سیشن کا آغاز ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیراعظم کے خصوصی برائے پیٹرولیم اور توانائی ندیم بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ندیم بابر صاحب کے سامنے کافی سارے سوالات بریک سے پہلے رکھے، لیکن اس وقت ان سے ایک اور بڑا اہم سوال کریں گے کہ ندیم بابر صاحب، میں ایک عام پاکستانی کا آپ سے سوال کر رہا ہوں، بجلی ہو، گیس ہو، ہر مہینے 2 بات جو ہیں ہمارے بل جو ہیں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی جو بھی وجوہات ہیں، لیکن اب جو یہ ایل این جی کی آپ نے ڈیل کی ہے، میرے ذہن میں یہی آئے گا، عام پاکستانی کے ذہن میں یہی آئے گا کہ جی ہمیں کیا فائدہ ہے اس سے؟ کیا ہمارے بجلی گیس کے جو ہمارے خرچے ہیں وہ کم ہو جائیں گے؟ دوسرا، انڈسٹریل بھی آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ معاہدہ تو بڑا اچھا ہے، مثبت معاہدہ ہے، لیکن انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ انہیں کیا ریلیف ملے گا اس سے؟ دیکھیں، ہم جو ریزیڈینشل کنزیومر ہے نا، اس کو لوکل گیس سپلائی کرتے ہیں، اس کو ایل این جی سپلائی نہیں کرتے، کیونکہ ایل این جی کی کاسٹ زیادہ ہے۔ ایل این جی پرائمرلی جاتی ہے انڈسٹری کو، پاور کو، سی این جی کو، تھوڑی بہت جاتی ہے فرٹیلائزر میں۔ اب جو پاور اور انڈسٹری کو ریٹ چارج کیا جا رہا ہے، وہ اس معاہدے کے بعد اس ریٹ کی ایوریج نیچے آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم باسکٹ میں چیپر ایل این جی ایڈ کر رہے ہوں گے، اور مور ایکسپینسو کانٹریکٹس ایک ختم ہو گیا ہے، ایک اگلے سال ختم ہو جائے گا، سو ایوریج ہماری نیچے آئے گی۔ جب انڈسٹری اور پاور کی کنزمپشن ایل این جی کی، اس کا ریٹ نیچے آئے گا تو انڈسٹری کی کمپیٹیونیس بڑھے گی، اور پاور کا جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہر مہینے کیلکولیٹ ہوتا ہے، جس میں ایل این جی کا بھی حصہ شامل ہے، وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پھر کم ہوگی، کیونکہ اگر ایل این جی کی پرائس انہیں کم مل رہی ہے تو وہ ایلیمنٹ بھی کم ہوگا۔ تو پاور کے انڈائریکٹلی، پاور کے تھرو عام کنزیومر کو بھی فائدہ پہنچے گا، پاور چونکہ انڈسٹری کو بھی جاتی ہے، ہر جگہ جاتی ہے، اس کا بھی فائدہ پہنچے گا، اور انڈسٹریل کمپیٹیونیس بڑھے گی۔ سو اوور آل میکرو اکنامک امپیکٹ اس کا انشاءاللہ بہت پازیٹیو ہوگا۔ اگر آپ مجھے یہ پوچھیں کہ جی ایک عام صارف کے گھر پہ کل بجلی کا بل کم ہوگا یا نہیں، وہ نیچرلی وہ کل تو نہیں ہوگا، اس کا کک ان کرتے، اس کا افیکٹ آتے، اور پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، وہ ساری چیزیں کٹھی چلتی ہیں، تو وہ ساروں کو کٹھا کیلکولیٹ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اس کا افیکٹ انڈسٹری پہ امیجیٹلی آئے گا اور عام صارف۔ اچھا ندیم بابر صاحب، اور لائٹر نوٹ، یہ ڈیل جو ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ آرمی چیف اور باقی اداروں نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، تو اس ڈیل کا زیادہ کریڈٹ ان کو دیا جائے یا آپ کو دیا جائے؟ دیکھیں، میں نے پریس کانفرنس میں بھی مجھے یہی سوال پوچھا گیا، تو میں نے اس کا سمپل جواب دیا تھا کہ ہم عسکری قیادت کو اپنے ملک
کے علاوہ کیوں تصور کرتے ہیں؟ عسکری قیادت بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، ہماری ہی انسٹیٹیوشنز ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں اس پروسیس کو پرائم منسٹر خود لیڈ کر رہے تھے، اور 2 دفعہ پرائم منسٹر خود گئے ہیں قطر. اس موضوع پہ ڈسکشن ہوئی امیر آف قطر کے ساتھ، میں ان کے ساتھ تھا. آرمی چیف کے اپنے معاملات ان سے چلتے رہتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ طالبان کی جو ساری سیٹلمنٹ تھی اس میں پاکستان کا بہت کردار تھا. قطر اور پاکستان اور امریکہ اور افغانستان، یہ 4 ملک تھے. تو اس حوالے سے عسکری قیادت کا بہت کلوز ورکنگ ریلیشن شپ ہے قطر کے ساتھ. اور میں اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا کہ اگر کسی سٹیج پہ ہمیں محسوس ہو کہ تعلقات مختلف لوگوں کے مختلف لیول کے تعلقات ہیں، تمام تعلقات کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے ملک کے لیے بہتری دیکھنی ہے. اس میں کوئی مجھے نیگیٹو چیز محسوس نہیں ہوتی. یہ میں ضرور کہتا جاؤں گا کہ لیڈ انہوں نے نہیں کیا، لیڈ پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم نے کیا. سپورٹ ہمیں جب ضرورت ہوئی، ہمیں سپورٹ ہمیشہ سے اپنی عسکری قیادت سے ملتی رہی. اس معاملے میں لیڈ پرائم منسٹر. چلیں ٹھیک ہے، یہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے اور آپ کو بھی جاتا ہے. اچھا ندیم بابر صاحب، وہ $1 ملین والا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے جب سے یہ عہدہ سنبھالا کڑی تنقید آپ پر ہوئی. میں نے یہاں پر بیٹھ کے شدید تنقید آپ پر کی، مفادات کے ٹکراؤ کا سوال بار بار ہم نے اٹھایا. اب اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آج ہم نے چونکہ اس آڈینس کے سامنے کافی یہ سوال اٹھائے تھے، تو یہی سوال میں اپنے ہی آڈینس کے سامنے آپ سے اٹھا رہا ہوں ایک دفعہ پھر کہ آپ کے سٹیکس ہیں پاور سیکٹر میں. تو یہ کیسے مانا جائے کہ جو فیصلے آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کو ذاتی فائدہ نہیں پہنچتا، اور مفادات کے ٹکراؤ کا جو سوال عمران خان ماضی میں بار بار اٹھاتے ہیں اس کا اطلاق آپ پر کیوں نہیں ہونا چاہیے آج؟ دیکھیں عادل، میں اس سوال کو کئی دفعہ جواب اس کا دے چکا ہوں، اینڈ اٹس ناٹ گڈ ٹو بی ریپیٹنگ دا سیم تھنگ، لیکن چونکہ آپ نے پھر پوچھ لیا میں پھر جواب ہمارے آڈینس کے لیے. دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا کیا ہے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ یو آر ان دا گورنمنٹ ان اے ڈیسیژن میکنگ کیپیسٹی اینڈ یو میک ڈیسیژنز ٹو بینیفٹ یور سیلف. اب یہ کانفلکٹ کی ڈیفینیشن کو سامنے آپ رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ میرا پاور سیکٹر، پاور ڈویژن کے آپریشن میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے میرا ان سے، نہ کبھی تھا پہلے دن سے. میں پہلے چند مہینے جب میں نے گورنمنٹ جوائن کی تو میرا ٹاسک فورس آن انرجی ریفارمز کا میں چیئرمین تھا، آج بھی ہوں. اس کے ٹی او آر میں فیوچر کی پالیسیز کا تعلق ہے، ریفرنس ہے. ایگزسٹنگ پلانٹس جو لگے ہیں یا ان کے آپریشن یا ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کا ٹی او آر میں کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. سو میں کبھی بھی پاور ڈویژن کے آپریشنل معاملات میں میرا نہ کبھی پہلے تعلق تھا نہ اب ہے. دوسرا حصہ اس کا دیکھ لیں کہ میں نے جب گورنمنٹ جوائن کی، میں اس سے پہلے ہی اپنی کمپنی سے سٹیپ ڈاؤن کر چکا ہوا تھا، کیونکہ میرے کچھ اور پلانز تھے اس وقت، اور میں سٹیپ ڈاؤن کر چکا ہوا تھا. اینڈ آئی ایم اے مائنورٹی پارٹنر دیر. میجورٹی تو ایک فورن گورنمنٹ ہے. اب اگر آپ مجھے کہیں کہ جی ایک فورن گورنمنٹ جو میجورٹی ہے، میجر شیئر ان کا ہے اورینٹ پاور میں، وہ اتنے ہی نالائق اور اتنے ہی بے وقوف ہیں کہ میں ایک مائنورٹی پارٹنر کے ہونے کے ناطے سے، اور میں بورڈ پہ بھی نہیں ہوں، ساری چیزیں میں طے کرتا ہوں. This is an insult to somebody's investment and their intellect and their management. So میرا ڈیلی یا آپریشنل معاملات یا فیصلوں میں کوئی تعلق نہیں ہے. And when you put these two things together, میرا کوئی conflict of interest نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈسپائٹ آل دس، جب بھی کبھی آئی پی پی کے معاملات کا کوئی میٹر کسی کیبنٹ کمیٹی میں یا کیبنٹ میں آیا ہے، آئی ہیو آفیشلی ریکیوزڈ مائی سیلف اینڈ آئی ہیو آلویز اسٹیپڈ آؤٹ. ایسا ہونا بھی چاہیے، یہ تمام ریکارڈ پہ ہے. سو یہ سارا کہنے کے بعد کہنا کہ جی میں نہ مانوں، میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں نا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن میں کسی ایک دو اور جرنلسٹ ہیں اس طرح کے جو بہت زیادہ اس کو پش کرتے ہیں، میں انہیں کہوں کہ جی یہ آپ کا کانفلکٹ ہے کہ آپ اپنے جن لوگوں کو انٹرویو کرتے ہیں، آپ ان کو انڈیولی کرٹیسائز کریں، خراب کریں، اپنے شو کو سینسیشنل بنائیں، آپ کی ریٹنگ بڑھ جائے گی. جب آپ کی ریٹنگ بڑھ جائے گی، آپ کو تنخواہ بھی زیادہ ملے گی، تو آپ کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ہاؤ کین یو بی انبائسڈ؟ آئی کین میک دا سیم آرگیومنٹ اینڈ آئی کین میک اٹ فار سرٹن جرنلسٹ، آئی کین سرٹنلی ڈو دیٹ. سو سوال یہ ہوتا ہے کہ
اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں تو آپ پارٹی نہ بنیں کسی بھی ایشو میں، نہ بننا چاہیے، آپ اس کو ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن ایویلیویٹ کریں. اینڈ میں اپنے رول میں، پیٹرولیم کے رول میں آپ کو کلیئرلی کہتا ہوں کہ میرا کوئی پاور کی ڈیسیشنز سے کوئی عمل دخل نہیں ہے. چلیں ندیم بابر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آپ کو یاد ہوگا ندیم بابر صاحب جب سے معاون خصوصی بنے ہیں تو میں ان چند صحافیوں میں شامل ہوں، لیکن میرٹ پر، اور میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ سمجھتا ہوں. میں بار بار ندیم بابر صاحب پہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کیونکہ ہمارے سامنے جو چیزیں آئیں، جو ڈاکومنٹس آئے کہ اورینٹ پاور میں ان کے شیئرز ہیں، پھر وہ کیسے پاور سیکٹر کے فیصلے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے ایسے فیصلے کریں گے جس کا فائدہ ندیم بابر صاحب کو ذاتی طور پر خود پہنچے گا. لیکن آئی ایم گریٹفل کہ اس سب کچھ کے باوجود ندیم بابر صاحب خود ہمارے شو میں ابھی آئے بھی ہیں، اور آج بھی میں نے ان سے وہی سوالات کیے جو اگر وہ نہ ہوتے تو میں یہی سوالات ریز کرتا، لیکن وہ آئے، انہوں نے جوابات دیے. اور اسی طرح ہونا چاہیے کہ جو بھی، چونکہ ایک صحافی کا کام جو ہے وہ حکومت وقت سے سوالات ہوتے ہیں، اپوزیشن سے بھی ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی گزشتہ کارکردگی کے بارے میں. آج اگر پاکستان صحیح ڈائریکشن میں نہیں جائے گا تو ہم ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف سے اس پہ سوال کریں گے. تو ندیم بابر صاحب کے کریڈٹ پہ یہ بات جاتی ہے کہ شدید تنقید کے باوجود وہ ہمارے شو میں آئے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے تمام سوالات کا جو ہے وہ جواب بھی دیا. اور جو اعتراضات ہم آپ کے سامنے ہم نے رکھے، وہی اعتراضات ہم نے ندیم بابر صاحب کے سامنے رکھے. اب انہوں نے جو جواب دیے اس سے مطمئن ہونا، نا مطمئن ہونا ہمارے آڈینس کا کام ہے، اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن تھینک یو ویری مچ ندیم بابر صاحب، اینڈ لوکنگ فارورڈ کہ آپ آئندہ بھی شو میں آتے رہیں گے. ہم اسی طرح آپ سے سخت سوالات کریں گے اور آپ کے جوابات کے منتظر رہیں گے. آج کے پروگرام پر ناظرین آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے.